बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रोग्राम एनर्जी स्पेशल के नाम से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। ये दूसरा प्रोग्राम हमारा एनर्जी के हवाले से, और ये प्रोग्राम आज का जो है मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनके नाम करता हूँ, और ये ख्वाहिश है कि उनके 50 वज़रा और मशीरान को मिलाकर अगर किसी एक ने भी सुन लिया और किसी एक ने इस प्रोग्राम के हवाले से, जब उनसे कोई इस एनर्जी के हवाले से गुफ्तगू हो, तो कोई एक बात भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के इज़हान तक उनकी गोशे गुजार करेंगे, उनकी नज़र करम तवज्जो उनकी हासिल करेंगे, तो मैं ये समझूंगा कि हमारी और आवाम की एक बड़ी कामयाबी होगी। जनाब वज़ीर आज़म, इब्तिदाई इंसानियत से लेकर आज तक अल्लाह ने कुलिया एक ही बनाया है कि कोई एक नक्श इस दुनिया पे उभरता है और फिर वो मिट जाता है, लेकिन ये जो पीछे जो मखलूक होती है वो उस आला नक्श को फॉलो करते हुए, उस पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं, और वो जो नकूश होते हैं मेरे रब ने, उन लोगों में पूरी दुनिया में चंद लोग होते हैं कि जो अपने नकूश छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, और उनके अगर नकूश आला होंगे, उनकी मसालें आला होंगी, तो एक उनका नाम सदियों तक जिंदा रहेगा, और अगर आला नहीं होंगी तो वो दूसरे दिन लोग उस बंदे का नाम भूल जाते हैं। जनाब वज़ीर आज़म, आपके दौर में हमने जब आपको वोट दिए थे, और ये हमारी चाह थी कि इस मुल्क में, इस 22 करोड़ अवाम में, और 70 सालों के बाद एक ऐसा लीडर आए जो अवामी लीडर हो और जो हमारे मसाइल को समझता हो, हमारे दुख दर्द को समझता हो, और हमारे दुख दर्द का हल जो है वो आसान पैराए में हमारे सामने पेश करे। हमारी ये ख्वाहिश थी कि आपकी टीम मुख्तसर हो, जामे हो, मरबूत हो, और उनमें दलील की बुनियाद पर, कन्विक्शन की बुनियाद पर वो मामलात हल करें। लेकिन इस वक्त अब 2 साल होने वाले हैं, हमें उस तरह की कोई मिसाल नज़र नहीं आती। मेरे वज़ीर आज़म, हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि जो हमारे यहाँ बिल्डिंगें बन जाती हैं, लेकिन जब तामीर हो जाती हैं, मुकम्मल हो जाती हैं, तो उनको दोबारा फिर जब कोई लीडर आता है तो उसको डिसमेंटल करना शुरू कर देता है, और उसके बहानाबाजी ये होती है, अवाम के पैसे लगाकर बहाना फिर ये करते हैं कि इसका डिज़ाइन अच्छा नहीं था, इसका नक्शा अच्छा नहीं था, इसमें करप्शन बड़ी हो गई, वगैरह वगैरह, और वो पूरी की पूरी बिल्डिंगें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं। और ये हमारे सामने जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत और उनके दौर में जो इक़दाम थे वो हमारे सामने हैं। और फील्ड मार्शल अय्यूब खान ने जो अच्छे नकूश छोड़े, तो वो हमें आज तक याद करते हैं, और आप भी अपनी तकरीरों में आप उनका हवाला देते हैं। जनाब वज़ीर आज़म, हम ये समझते हैं और ये ख्वाहिश थी कि आप हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक प्रीएम्बल बनकर तो हमारा काम करेंगे और हमारे नस्लों के काम आएंगे। आप ऐसे ऐसे मसाले और प्रोजेक्ट छोड़ जाएंगे कि जो उनकी खुशहाली का सबब बनेंगी। लेकिन बहरहाल आए रोज़ आपकी कमेटियाँ, और हाल ही में आपकी कमेटी और इस कमेटी का जो एनर्जी के हवाले से उनकी जो रिपोर्ट है वो 278 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसको अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। हम नहीं चाहते कि उस रिपोर्ट के हवाले से कोई हवाला देकर तो हम मज़ीद अपने अवाम में कोई कन्फ्यूजन फैलाएं, लेकिन ये ज़रूर चाहेंगे कि उसमें जो थोड़ा सा एक इंडिकेशन दी गई कि 100 बिलियन रुपीज़ का नुकसान हुआ, या 35 बिलियन रुपीज़ जो प्रोजेक्ट्स की कास्ट जो थी वो एक्सेस थी, और इस तरह से जो IPPs हैं उस हवाले से उनका जो स्पेसिफिक जिक्र है कि हर एक IPP जो है अपने प्रोजेक्ट में 60 से 70% मुनाफा कमा रहा है। मैं हैरान हूं कि इस हवाले से सबसे पहले तो आप IPPs को बुलाने के बजाय आप अपनी गवर्नमेंट के लोगों को बुलाते, आप वापडा को बुलाते, आप उसके जो ज़ेली इदारे हैं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के जो इदारे हैं उनको बुलाते और उनसे पूछते कि आप पॉलिसियाँ भी खुद बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी खुद कराते हैं, और जब पॉलिसियाँ बन जाती हैं तो आप बड़े बड़े इश्तिहार के ज़रिए इन्वेस्टर्स को अपने मुल्क में बुलाते हैं और उनसे फिर नेगोशिएट करके प्रोजेक्ट लगवाते हैं। और फिर इस किस्म की अगर वहाँ ये जो करप्शन नज़र आएगी, तो उस हवाले से फिर सबसे पहले तो आप अपने इदारों को, आपके जो नीचे बैठे हुए हैं, जो एक जो साहब है वो 20 से 25 लाख रुपया, 15 लाख रुपया और 10 लाख से प्लस से वो तनख्वाह लेते हैं, आपने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और आपने प्राइवेट सेक्टर को, जो बैरून मुल्क से लोग इन्वेस्टर आए हुए हैं, उन पर हाथ डालने की अब एक तजवीज़ आपके सामने मौजूद है। हम ये चाहेंगे कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने दौर में
ان انڈسٹریز کا جو جنازہ نکالا تھا، ختم کیا تھا اور اس ملک کو 100 سال پیچھے دھکیل گئے تھے. اب یہ تھوڑا سا یہ ملک پھر سانس لینا شروع ہوا تھا، تو اگر اس پر دوبارہ اس قسم کے حادثات ہونے شروع ہو گئے تو میں یہ سمجھاؤں گا کہ ہماری آنے والی نسلوں کی انتہائی بدقسمتی اور ہماری تو بہت ہی بڑی بدقسمتی ہوگی. آج ناظرین اسی رپورٹ کے حوالے سے میں نے یہ چاہا کہ اپنے انتہائی معتبر اور اس انرجی کے حوالے سے جو اتھارٹی ہیں، جو کنسلٹنٹ ہیں، جناب امجد علی ایوان صاحب جو AEDB کے سی او رہے ہیں، ابھی وہ وہاں سے وہ فارغ ہو گئے ہیں اور اس وقت وہ ایز اے ایڈوائزر کنسلٹنٹ کام کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب ڈاکٹر فیاض چودھری صاحب ہیں جو ایک سینئر کنسلٹنٹ ایڈوائزر ہیں. ساری زندگی انہوں نے کینیڈا میں ایک بڑی انٹرنیشنل کمپنی میں انہوں نے سروسز وہاں انہوں نے وقت گزارا اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان یہاں NTDC نے بلایا، انہوں نے ان کی سروسز لی اور وہاں وہ بطور مینیجنگ ڈائریکٹر کام کرتے رہے اور تقریباً 1 سال یا 1.5 سال ان کا عرصہ گزرا. لیکن چونکہ ان کی آنیسٹ اور کینڈیڈ باتیں جو ہمارے جو بڑے ڈیسیژن میکر تھے ان کو پسند نہ آئی، ناگوار گزری، تو ان کو فارغ کر دیا گیا اور آج کل وہ لمز کے ایڈوائزر ہیں. ہم یہ چاہیں گے کہ آج اس رپورٹ کے حوالے سے ان دونوں صاحبان سے آپ تک جو ان پٹس ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. جناب امجد صاحب موسٹ ویلکم، آپ تشریف لائے. اور چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چودھری صاحب میں نے جو گزارش کی اور جو سب سے پہلے آپ سے ہی آغاز کریں گے کہ ہمارا یہ جو اس وقت اس انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہیں جو 278 صفحات پہ مشتمل ہے اور بتایا گیا ہے کہ 100 بلین روپیز کا اس میں ایک بہت بڑا چوری ہوئی ہے، ڈاکہ زنی ہے، اور اس میں 30-35 بلین اور بتا رہے ہیں کہ جس میں کوئلے کے جو پروجیکٹ لگے تھے ان کی جو EPC کاسٹ تھی وہ زیادہ تھی. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آغاز آپ سے کرتے ہیں، آپ لاہور تشریف رکھتے ہیں اور وہاں سے اگر ہمیں پہلے آپ سے انپٹ لے لیں اور پھر ہم آگے چلیں گے اور امجد صاحب کی طرف ہے ان سے رائے لیں گے. تو جناب اس انکوائری رپورٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے اور یہ جو بتایا گیا کہ 100 بلین روپیز کی جو بہت بڑی چوری ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جی شکریہ جی، مجھے اپنی اوپینین دینے کا. پہلا میں تھوڑا ڈسکلیمر ذرا دے دوں کہ میں نے ابھی یہ رپورٹ دیکھی نہیں ہے کیونکہ ابھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، ابھی یہ ساری اخباری باتیں ہیں. تو اگر ان کو صحیح بھی مان لیا جائے 100 بلین کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، تو یہ سرٹنلی پچھلے کوئی 20 سال یا جتنا بھی عرصہ گزرا ہے شاید اس کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی. تو یہ کوئی 1 سال کا نقصان نہیں ہے. تو اس کو اگر دیکھا جائے تو پچھلے 20-25 سال یا 15 سال اس ٹینیور کا ذکر ہوگا اس میں. تو اس حوالے سے اگر میں اس کو نمبر کو دیکھوں تو یہ تو کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے. جی بالکل. تو اب یہ کیسے ہوا، تو ایک ہی مجھے جو سمجھ آتی ہے بات کو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایفیشنسی جو ایک گارنٹیڈ انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس میں دی ہوتی ہے IPPs میں، اور جو ایکچول ایفیشنسی آتی ہے بعض دفعہ اس میں تھوڑا فرق وہ نیچرل ہے. ایک ڈاکومنٹڈ چیز ہے، جب ایکچول آپریشن ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو اگر IPPs کی وہ ایفیشنسی ریلیٹیولی تھوڑی بہتر ہے، انہوں نے ذرا مشینز بہتر مینٹین کی ہیں، تو اس کا ممکن ہے بینیفٹ تھوڑا گیا ہو ان کو. تو میں اس کو اتنا حرج نہیں سمجھتا اس حوالے سے، کیونکہ اب وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال یا ہر مہینے ہر دن اس پہ 2 میکانزمز بنائے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ نے. جو PPA میں پاور پرچیز ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی بھی پاور پروڈیوسر کے ساتھ، اس کا پہلا جو آپریٹر ہے وہ ہے سسٹم آپریٹر جو NTDC کے انڈر ہے، تو وہ اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے. پھر ایک اور لیول ہے جس نے لائسنس دیا ہے، وہ ہے نیپرا ادارہ. اس نے اس کو لائسنس دیا ہے اگینسٹ سرٹن جو ہماری نوٹیفائیڈ ایفیشنسی کے یا کیپیسٹی کے نمبرز ہوتے ہیں. اور پھر ان اداروں کے پاس اختیار بھی ہے کہ اگر ان کو کوئی ڈسکرپنسی نظر آئے تو وہ اس کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، ری ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. تو اب مجھے نہیں سمجھ آئی یہ بات ابھی
کیونکہ جب رپورٹ کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو پھر میں ذرا بہتر طور پہ شاید اس کا چودھری صاحب پھر آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. میں امجد صاحب کی طرف جاتا ہوں. امجد صاحب جی اسی 100 بلین کو سے لیتے ہیں اور یہاں آگے جب چلیں گے تو ہم پاور پرچیز ایگریمنٹ, یہ کیپیسٹی پیمنٹ, ریٹرن آن ایکویٹی, یہ پاور پرچیز ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دور میں آپ نے تقریباً 1000 میگا واٹ ونڈ پاور پروجیکٹ جو لگوائے. آپ کے دور میں 400-450 میگا واٹ جو ہے وہ سولر کا لگا. اور آپ نے چونکہ آپ آرکیٹیکٹ ہیں اس سسٹم میں رہ کر, آپ نے جو پاور پرچیز ایگریمنٹ, یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ان کو نیگوشیٹ نہیں کیا, وہ سی پی پی اے کا پروویژن تھا, لیکن آپ نے آئی اے ان کے ساتھ کیا اور آپ ان ڈاکومنٹ سے اور ان کی ایک ایک لائن سے واقف ہے. تو ہم اس طرف بھی جائیں گے, لیکن سب سے پہلے یہ 100 بلین روپیز کی جو چوری ہے اس حوالے سے پلیز. محمد صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے اس پروگرام مجھے بلایا اور اس اہم اور نازک موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا. تھوڑی سی میں ایک تمہید بات کروں گا ٹیکنیکل ایشوز سے ہٹ کے. ہمارا ایک المیہ رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ ہم خاص طور پہ انویسٹیگیٹنگ رپورٹس یا انکوائری رپورٹس, ہم وہی اس میں ریکمنڈیشن سفارشات دیتے ہیں جو آگے والا سننا چاہتا ہے, جو پسند کرتا ہے. جی سر. تو آج کل اسکینڈلس کا دورہ ہے, تو ایک یہ بھی صحیح, لیکن اس کے پیچھے اگر آپ جائیں گے, کیونکہ یہ رپورٹ ابھی تک پبلش نہیں ہوئی, پبلک ایکسیس میں نہیں ہے, لیکن چند جو باتیں اس میں سامنے آئی ہیں ان کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 100 بلین کی بات صرف نہیں کی گئی, یہ بھی کہا گیا کہ 100 بلین ریکور کیے جائیں آئی پی پی سے. جی 3-4 مین ایشوز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک تو کہا گیا کہ ٹیرف مس اپروپریشن ہوئی ہے, جی جتنا ٹیرف ہونا چاہیے تھا ٹیرف اس سے زیادہ آیا. دوسری بات کی آپ نے وضاحت کی کہ جو غیر معمولی فائدہ اس سے لیا گیا, یعنی 15% اس میں تھا ایگریمنٹ کے مطابق, 60 سے 70% تک یعنی غیر معمولی جو کہ غیر ضروری قسم کا منافع یہ آئی پی پیز کو دیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ جی فیول جو ہے اس میں بھی انیفیشنسی ہوئی ہے اور اس میں چوری ہوئی ہے. اور آخری بات جو ہے اس نے ساری چیز کو تجدید بام کر دیتی ہے کہ جی ایگریمنٹس انفیئر ہوئے ہیں. پی پی اے جن کی آپ نے بات کی, پاور پرچیز ایگریمنٹ کی آپ نے بات کی. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک بنیادی چیز اس میں دیکھنی چاہیے کہ اس میں جو انہوں نے ٹائم اسپین بتایا ہے جس کے اندر یہ سارے لاسز ہوئے ہیں وہ پوسٹ 1994 ہے. اچھا, پوسٹ 1994 یعنی آپ نے پورا 25 سال کے پورے ٹائم کو بریکٹ کر کے اس کو آپ نے ریڈ مارک کر دیا کہ یہ پورا سسٹم ہی ٹھیک نہیں تھا جس کے نتیجے میں اتنے لاسز ایکومولیٹ ہوئے, سارا کچھ ہوا. میں تھوڑی سی تصحیح کروں گا کہ اس میں فوکس جو رپورٹ کر رہا ہے, جو میرا اندازہ ہے, وہ مس اپروپریشن سے زیادہ اس پورے سسٹم کو کوئسچن مارک لگانا ہے کہ پورا سسٹم ٹھیک تھا یا نہیں, آئی پی پیز کی طرف جانا چاہیے تھا یا نہیں. تو یہ آئی ڈونٹ نو دیکھنا پڑے گا کہ جی اس کا انکوائری کمیٹی کا یہ مینڈیٹ بھی تھا, ٹی او آرس بھی تھے کہ آپ پورے سسٹم کو کوئسچن کر سکیں نا. میں تھوڑی سی آپ نے پی پی ایس کے حوالے سے بات کی, میں اس کے بارے میں بتاؤں. آئی پی پی ایس پورا ایک سسٹم ہے, یہ کسی ایک بندے کے ہاتھ میں, کسی ایک ادارے کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہوتا. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان فیزیبلٹی اسٹڈی, پھر گورنمنٹ آف پاکستان لیٹر آف سپورٹ ایشو کرتی ہے, پھر بیک ٹو بیک سیکیورٹی پیکج ڈاکومنٹس ہیں جس میں امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے, پاور پرچیزنگ ایگریمنٹ جو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کرتی ہے, اور اس کے بعد ایف ایس اے یا جی ایس اے جیسے فیول سپلائی ایگریمنٹ, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ ایک فریم ورک پالیسی موجود ہوتی ہے جس کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے اندر آپ کے پاس ٹیرف کے آپشنس ہوتے ہیں, اس میں پھر آپ کی سپریمیسی نیپرا کی چلی جاتی ہے کہ جی اگر فیڈ ان ٹیرف ہے تو پوری ٹیکنالوجی کا ٹیرف ہوگا, جو بھی اس ٹیکنالوجی میں پاور پلانٹ لگے گا وہ اس فیڈ ان ٹیرف میں آئے گا. فیڈ ان ٹیرف کے علاوہ اس میں پھر آپ کا کاسٹ پلس آپشن کا ٹیرف کا آپشن بھی ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس میں آئی پی پیز ہی سنگل پارٹی نہیں ہوتی بلکہ بیک ٹو بیک اس کے فائنینسنگ انسٹیٹیوشنس بھی ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں جو فائنینشیل اسٹرکچر ہے وہ 80-20 کا یا 25-75 کا ہوتا ہے, جس میں 75-80% لونز اور انوالو ہوتے ہیں جو کہ ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی کیپیسٹی. اچھا یہی ہے. تو اس رپورٹ میں یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جی 2 اور 3 سال میں جی آئی پی پیز جو ہے وہ اپنے پیسے ریکور کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک لوٹ لیا پورے پاکستان. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایون ٹیرف سیٹنگ یا ٹیرف ڈٹرمنیشن جو نیپرا کر رہا ہوتا ہے وہ اس سے خیالی خامی بات نہیں ہوتی, اس میں چند ریفرنسز ہوتے ہیں, چند ازمپشنز ہوتے ہیں. نیپرا ازمپشنز اور ریفرنسز کے علاوہ کے بغیر کوئی چیز نہیں کر رہا ہوتا. ہم جب نیپرا کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ اس وقت کنٹری میں وہی ایک اپیکس ریگولیٹر ہے جو یہ کام کر رہا ہے. تو انہوں نے جو چیزیں بھی کی ہیں آپ ان سے گفت و چنید کر سکتے ہیں کہ اگر وہ مس اپروپریشن اس میں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, لیکن اگر آپ پورے سسٹم کو بریکٹ کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنے دیں کہ پھر پرائم منسٹر کا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دوں کہ اس طرح کی چیزیں ماضی میں بھی ہوئیں. پھر آئی پی پیز کرتے کیا ہیں, کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ ایک امپورٹنٹ آبلیگیشن آف دا پالیسی ہے, آپ اس کو ڈو اوے نہیں کر سکتے. تو آئی پی پیز جب انٹرنیشنل کورٹ میں گئے ہیں
تو وہاں پہ لندن ایک جو آربیٹریشن کورٹ ہے وہاں کا ڈیسیژن ہے کہ جی آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے. اگر آپ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دیں گے تو اس کی جو فائنینسنگ کاسٹ ہے, اس کا جو کیپٹل اسٹرکچر ہے, آئی پی پیز سے متاثر ہوں گے اور آئی پی پیز بینکرپٹ ہو جائیں گے. تو یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے, اس میں آپ کسی ایک ادارے کو انگلی نہیں کر سکتے کہ جی آپ کہ یہ انہوں نے کیا. اچھا چودھری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں, تو یہ جس طرح سے امجد صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی کسی ایک ادارے کا یا کسی ایک جگہ سے یہ جو کنکلوڈ نہیں ہوتے یہ اگریمنٹ, ان کے بہت سارے ڈیسک ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے برین انوالو ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پالیسی دی ہے جو CCOI سے اپروو ہوتی ہے, اور وہ پالیسی کو لے کے آگے ان کے ادارے جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کروں گا چودھری صاحب کہ اس وقت جو منسٹری آف انرجی ہے اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو اس وقت یہ جو رپورٹ آئی ہے, میں آئی ایم افریڈ کہ کیا ان سے کنسلٹ کیا گیا, پوچھا گیا, چونکہ وہی لوگ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 8-10 سال سے انہی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی ان پالیسیوں کے آرکیٹیکٹ بھی ہیں, وہ امپلیمنٹ بھی کرا رہے ہیں, وہ پاور پرچیز اگریمنٹ بھی سائن کرا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی کیا انپٹ ہے, یہ جو امجد صاحب نے بات جو تبصرہ کیا ہے جس میں؟ جی میں ان کی باتیں سن رہا تھا, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہمارے ڈپارٹمنٹ انوالو ہیں اس کام میں, اور لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ادارہ ہے وہ ہے آپ کا پلانر. جی. اور پلانر کے بعد ایک ہے پھر اس کو جو امپلیمنٹ کراتے ہیں ادارے یا پروکیور کرتے ہیں یا اس پہ ٹیرف دیتے ہیں, وہ نیپرا دوسرا جو بڑا ادارہ. لیکن دو جو بڑے فنکشنز ہیں جی, وہ پہلا پلاننگ کا اور بعد میں سسٹم آپریشن کا وہ کرتا ہے ادارہ NTDC. جی بالکل. جو بنیادی اس میں ہماری خرابی ہوئی ہے وہ ہے کہ ہمارا پلاننگ کا فقدان رہا کہ ہم نے آپٹیمل جنریشن پلان نہیں امپلیمنٹ کیا. پچھلے اپنے وہ جو دور جو کمیٹی جو بات شاید کر رہی ہوگی کہ ہمارے ہاں جو پالیسی تو آ گئی, لیکن اس کا ایک جو جیسے بھی ہمارے گریڈ کوڈ میں بھی ہے انڈیکیٹو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان, وہ کنسسٹنٹلی پچھلے 20 سال سے نہیں بنتا رہا, جس وجہ سے جب ہم جو ہم بعد میں بھی بات آپ نے بھی جو کی تھی کہ بھی یہ کیسے پروکیورمنٹ ہو گئی, سارے ادارے کیسے چوک گئے, تو اس میں بنیادی فلاح یہ رہا کہ ہم ری ایکٹیو پلاننگ کرتے رہے, جس وجہ سے ہم نے اپنی اس کا سارا محرک اس کمیٹی کا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وجہ سے بنی کہ یہ ایسے کاسٹ کیسے ہو گئی, باقی دنیا میں تو ایسا نہیں ہے. تو کنسرن جینوئن ہے, یہ نہیں کہ کنسرن جینوئن نہیں ہے. اچھا میں چودھری صاحب یہیں آپ سے ایک سوال پھر ضمناً پوچھوں گا کہ آپ ہی کے دور میں یہ LNG پروجیکٹ جو ہیں, یہ ان کا آئیڈیا اس وقت کے جو حکمران تھے ان کے ذہنوں میں آیا, اور راتوں رات ان کے LOS ایشو ہوئے, راتوں رات ان کے جو فیول ایگریمنٹس قطر کے ساتھ LNG سپلائی کے ہوئے, اور وہ پروجیکٹ جو ہیں وہ 860 میگا واٹ یا اس سے زیادہ کیپیسٹی کے وہ لگ گئے. اب آپ کے سسٹم میں پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے سسٹم میں گنجائش نہیں تھی تو آپ نے ان کو کس طرح سے الاؤ کیا, کس طرح سے گنجائش نکالی کہ وہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو گئے؟ جی میں آپ کو شاید آپ نے خود ہی ذکر کیا, میرا دور ہے 2016 جولائی سے جولائی 17 تک. جی جی. اب یہ جو جنریشن پروکیورمنٹ کے جو فیصلے ہیں, اپنا امجد عوان صاحب بھی جانتے ہیں کہ یہ سارے وہ جو 2013 کی پالیسی میں یہ 14-15 میں فیصلے ہو چکے تھے کہ یہ پروکیورمنٹ ہو گئی اور وہ پروجیکٹ لگنے ہیں. تو میرے دور میں جو کام ہوا وہ یہ ہوا کہ اب ہم نے ڈیمانڈ اور سپلائی کا بیلنس دیکھا, اور ہم نے نئے تھرمل پلانٹ کو جو میری ریکمنڈیشنز تھی اس کو منع کیا. یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے. اب وہ لیکن اس بحث میں اس وقت ہم نہیں جانا چاہیے. ہمیں تو جو مین فوکس ہمارا جو ہے کہ ہماری کاسٹ کیسے بڑھ گئی. جی میں امجد صاحب کی طرف آتا ہوں. جی امجد صاحب, اس میں بات یہ آپ نے فریم ورک اور پالیسی کی بات کی, اس میں ایک فریم ورک انوالو نہیں. 94 میں پہلی IPP پالیسی آئی, جی, اس کے بعد ہائیڈرو پالیسی آئی 95 میں, آپ جانتے ہیں.
98 की पॉलिसी आई, जी। 2002 की पॉलिसी आई, 2015 की पॉलिसी आई, फिर रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से 2006 की पॉलिसी आई। जी। तो ये कंटिन्यूम है, एक डिफरेंट गवर्नमेंट्स इसमें इन्होंने अपना हिस्सा डाला है। और आईपीपी की तरफ हम जाते इसलिए हैं, मैं नाज़रीन के लिए एक बड़ी आसान अल्फाज में बात बताऊँ, जब आपके पास पैसा नहीं होता, जब आपकी डिमांड बढ़ रही होती है और बिजली चाहिए, बिजली चाहिए होती है, उस वक्त आपकी इकोनॉमी सफ़र कर रही होती है, तो इनएविटेबली आप आईपीपीज ऑप्शन की तरफ जाते हैं। और इसमें ये सारे फ्रेमवर्क सारी, अब आप अगर किसी को अकाउंटेबल करेंगे तो किसको करेंगे, अगर आप रेड मार्क किसी पे लगाना चाहते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं वजाहत करना चाहूँगा नाज़रीन के लिए कि एक टर्म यूज़ हुई है जो खबरें बाहर आई उस रिपोर्ट के हवाले से, कि जी ये सारे एग्रीमेंट्स जो पीपीए हैं ये टेक और पे नहीं होने चाहिए बल्कि टेक एंड पे हो। अब ये टेक और पे क्या है और टेक एंड पे क्या है? टेक और पे ये है कि आप बिजली लें या ना लें, ये ऑफ टेक मॉड्स हैं, तब भी आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट उनको देनी पड़ेगी। ये उस वक्त होता है जब आपका रिसोर्स पे कंट्रोल ना हो, ये रिन्यूएबल्स पे जैसे है कि विंड आ रही है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो आपने उसको ऑफ टेक करना है। इसी तरह सोलर पे, इसी तरह हाइड्रो भी है, इस तरह हाइड्रो भी है। जी। टेक एंड पे ये है कि जब आप बिजली लेंगे तब आप ऑफ टेक करेंगे, उसी पेमेंट करेंगे। लेकिन ये जो सारे एग्रीमेंट्स हैं जिनकी बात की जा रही है, जो एलिजिड एग्रीमेंट्स हैं, इन एग्रीमेंट्स ये ऑलरेडी टेक एंड पे है, मां सवाए कैपेसिटी पेमेंट के। सही, यानी आप बिजली लेंगे तो एनर्जी प्राइस पे करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। कैपेसिटी पेमेंट इससे मुबर्रा है, इससे मुस्तस्ना इसलिए है कि इसका ताल्लुक आपकी टोटल जो है कैपिटल स्ट्रक्चर से, आपके लेंडर से है, आपके बैंक से है, जिससे आईपीपीज का बैक टू बैक एग्रीमेंट हुआ है। तो इसमें अगर आप जो कहा जा रहा है, जो सिफारिशें दी जा रही हैं कि जी इसमें आप टेक और पे ख़त्म करवाएं, कैपेसिटी पेमेंट बंद करवाएं, तो आप टोटली आईपीपी सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं। और आपको कभी भी, मैं ये बात यहाँ पे वाज़ेह करना चाहूँगा, कैपेसिटी पेमेंट को अगर आप ज़बरदस्ती बंद करके कोर्ट्स में चले जाएंगे तो कोई कोर्ट आपको सपोर्ट नहीं करेगी। आपके पास जो रास्ता है वो सिर्फ एक रास्ता है, वो ये है कि म्यूचुअल आप उनके साथ बैठें, एक एग्रीड मोड में आए और उसके मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट की जितना आप उसमें कम करना चाहते हैं, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट बेसिस पे अगर होता है तो होगा। लेकिन अगर वो भी अगर लेंडर जिन्होंने 75% दिया हुआ, एग्जैक्टली लेंडर को आपने बिठाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप डिफॉल्ट कर लेंगे, जिसके नतायज जो है वो कोई अच्छे नहीं निकलेंगे, पेनल्टीज की तरफ हम चले मुझे जाएंगे। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से वापस आकर हम इसी कैपेसिटी पेमेंट या इसी टेक एंड पे के हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा जो ईपीसी कास्ट है, जो प्रोजेक्ट कास्ट जो रिपोर्ट में है कि बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई, उस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक नाजरीन। तो जी अब हम जैसा साहब चलते हैं और चौधरी साहब मैं आपकी तवज्जो भी चाहूँगा कि ईपीसी कास्ट के हवाले से बात की गई कि 30 से 35 बिलियन जो अपेरेंटली पता नहीं किसी एक प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकली उस पर बात की गई या बहुत सारे प्रोजेक्ट को लिया गया। तो इस हवाले से जब हम ये समझते हैं, और ये इस वक्त जिस तरह अमजद साहब ने भी फरमाया कि जी हमारे पास एक रेगुलेटर मौजूद है जिसको नेपरा कहते हैं और वहाँ बड़े प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, तो ये किस तरह से हो सकता है? चूँकि वहाँ एक जो आईपीपी है वो 3 बिडें लेके जाता है, इंटरनेशनल बिड्स होती हैं, और उसमें जो लोएस्ट होता है उसको लेकर वो टैरिफ पे लिए जाता है। तो इस हवाले से आपकी क्या इनपुट है जी? मैं जी थोड़ी सी इजाफा करना चाहूँगा जो अवान साहब ने अभी जिक्र किया टेक और पे का जी, वो बात थोड़ी, क्योंकि आपने ब्रेक ले ली, शायद वो बात आगे कंटिन्यू करते इसमें जी। टेक और पे वो कैपेसिटी की हद तक तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो नए एग्रीमेंट हुए हैं उसमें जो एनर्जी कंपोनेंट है कोल के लिए या हमारे आरएलएनजी के जो प्लांट 3 लगे जी, वो उनका एनर्जी कंपोनेंट भी टेक और पे है। बात शायद उसकी हो रही है। जो कैपेसिटी पेमेंट है उसको तो कोई शायद चैलेंज नहीं करेगा। बात वो जो रिपोर्ट में हुई होगी, क्योंकि मैंने तो अभी देखी नहीं, वो बात हुई होगी कोल का जो 50% टेक और पे एनर्जी कंपोनेंट जी, और दूसरा 66% जो एनर्जी कंपोनेंट आरएलएनजी का, उसकी बात हुई है। उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो अब आप कैपेसिटी पेमेंट तक तो बात ठीक है अवान साहब की, लेकिन एनर्जी कंपोनेंट भी टेक और पे हो। वो जैसे उन्होंने कहा कि जिस पे कंट्रोल नहीं है वो है विंड है, सोलर है, वो तो बात सही है, वो रन ऑफ द रिवर प्लांट हो, लेकिन बाकियों पे वो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में रिपोर्ट में ये बात होगी, ना कि वो ये कहें कि कैपेसिटी भी हाँ, लेकिन बाकी दुनिया में कैसा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो आईपीपी की तरफ हम गए,
یہ ہم 90s میں mid 90s سے جانا شروع ہو گئے. تو آہستہ آہستہ یہ ہماری جب مارکیٹ کی طرف ہمیں چلنا تھا, یہ ہمیں مرچنٹ پلانٹ کی طرف جانا تھا جی. لیکن ہم نے کیونکہ وہ مارکیٹ کے کانسیپٹ جس کے تحت یہ IPPs آئے تھے, ہم نے ارلی ایئرز میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, تو ہم 25 سال بعد بھی کیپیسٹی پیمنٹ اور ساورن گارنٹی کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ نیچرلی یہ فلا ہے, اور یہ فلا رہا ہے ہماری سکسیسو جو گورنمنٹ یعنی کہ اس پہ. اچھا, اگر آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, میں امجد صاحب کی بھی انپوٹ اس حوالے سے لے لیتا ہوں. جی امجد صاحب. جی بالکل, فیاض صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس میں 60% تک جو کول کے یا LNG کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں انرجی پہ بھی انہوں نے ٹیک اور پے کا کیا. اگر آپ نے نہیں تب بھی آپ کو اس کی پیمنٹ ان کو کرنی پڑے گی. یہ بات واقعی صحیح ہے, لیکن جو بات نیوز پیپرز میں میڈیا پہ آئی اس میں اسپیسیفکلی کیپیسٹی پیمنٹ کی بات بھی کی گئی کہ اس کو ختم کریں. یہ میرے لیے جو ہے یہ 60-70% جو پروفٹ ہے اسی سے, یہ چونکہ وہیں سے نکلا ہوگا, یہ اس کا کیا ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن وہ دیتے ہیں. دیکھیں جی, اس میں وہ یہ کہتے ہیں, اب آئی ڈونٹ نو, یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا, انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا, لیکن جو باتیں سامنے آئیں وہ یہ تھیں کہ جی اس میں پوری ایک سپلائی چین انوالو ہے, LNG کی بھی اور کول کی بھی. انٹرنیشنل لیول پہ وہاں پہ جب آپ آرڈر دیتے ہیں ود ان 15 days کا اسپین ہوتا ہے, جہاں پہ IPP آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ جی اتنی ہمیں گیس چاہیے, اتنا ہمیں کول چاہیے, اس حساب سے پوری سپلائی چین بھرتی ہے. تو یہ جب ایگریمنٹ ہوئے تھے فیول سپلائی ایگریمنٹ کے, اس میں یہ چیز ان بلڈ کرائی گئی کہ جیسا کہ ہم افیکٹ ہو رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کی جسٹیفیکیشنز کیا تھیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ پوری سپلائی چین ہماری افیکٹ ہوتی ہے, اگر آپ کمٹ نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا. اس چیز کو پراپ کرنے کی ضرورت واقعی ہے کہ یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. تو آج کیوں ہو رہا ہے کہ جی LNG پروجیکٹس میں یا کول پروجیکٹس میں آپ 60% انرجی پیمنٹ کو بھی آپ ٹیک اور پے میں لے رہے ہیں؟ تو یہ چیز انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک کیپیسٹی پیمنٹ کی بات ہے, دیٹس انٹیگرل پارٹ آف دی ٹیرف. اور میں تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت کروں کہ ٹیرف کی جو ٹائپس ہیں, ہمیں جو ٹیرف 2 پارٹ ٹیرف اس کو کہتے ہیں. 1 پارٹ از انرجی سائڈ جس میں فیول اور آپ کی ویریبل O&M ہوتی ہے, اور دوسری جو ہے وہ آپ کی کیپیسٹی جس میں آپ کا ڈیٹ سروسنگ اور ریٹرن آن ایکویٹی, انشورنس, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو انرجی کیپیسٹی کو آپ اس سے ڈسیلینیٹ نہیں کر سکتے, بالکل صرف ایک شکل میں کر سکتے ہیں. صرف 1 پارٹ ٹیرف آپ کا رینیوبلس کا ہے. رینیوبلس میں ونڈ اور سولر میں آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہے. ٹوٹل یہ ہے کہ جب آپ انرجی لیں گے تب آپ اس کی پیمنٹ کریں گے, اور یہی اس کی سگنیفیکنس ہے کہ جتنا آپ شیئر رینیوبلس کا بڑھائیں گے تو آپ کیپیسٹی پیمنٹ. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر یہ ہمارے پاس پوٹینشیل بھی موجود تھا اور یہ ایج بھی موجود تھا, اور یہ اینڈ جو ہمارا جو پروڈکٹ جو کنزیومر ہے اس کو فائدہ دینے کی بات تھی, تو ہائیڈرو, ونڈ اور سولر کو کیوں اگنور کیا گیا, کیوں نہیں لگنے دیا؟ محمد صاحب, یہ آپ نے بڑا سنہرا سوال کیا ہے, بڑا زبردست سوال کیا ہے. یہ کیونکہ چوائس آف ٹیکنالوجی آلویز گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جی آپ کس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں. صحیح, آپ کول میں جانا چاہتے ہیں, آپ گیس میں جانا چاہتے ہیں, آپ رینیوبلس کی طرف جانا چاہتے ہیں. اس وقت بھی اور آج بھی آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ رینیوبلس کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ کے ملٹیپل ایڈوانٹیجز ہیں. کاسٹ کا ایڈوانٹیج ہوگا, کیپیسٹی پیمنٹ سے آپ بچ جائیں گے. تو یہ ڈیسیژن اس وقت ہونا چاہیے تھا اگر آپ اس ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کرتے, کیونکہ ہم لیٹ جوائن کرتے ہیں کسی چیز کو, ہم اپریہنسو ہو جاتے ہیں, تو ہم اس میں بڑا ڈیسیژن نہیں کر سکتے. آج بھی اگر آپ رینیوبلس کا جو کہا جا رہا ہے کہ 30% شیئر بائی 2030 ہم کریں گے, اگر آپ نے کر لیا, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کے کاسٹ آف ٹیرف پہ پڑے گا, بیسکٹ ٹیرف پڑے گا جو کم ہوگا. جی چودھری صاحب, اسی کو لیتے ہوئے یہ جو رینیویبل کے حوالے سے, اور ہم نے آج تک اس حوالے سے کوئی میجر ڈیسیژن نہیں کیا. جو بھی حکومتیں آئی انہوں نے فاسٹ ٹریک پر کہا جی کہ کوئلے کا بیس پر پروجیکٹ لگا لیں, LNG پر لگا لیں یا ہیوی آئل پر لگا لیں. 3 چیزیں جو تھی وہ بیوروکریٹس کی بھی منظور نظر تھی, سیاستدانوں کی بھی منظور نظر تھی, اور اس کے ساتھ جو دائیں بائیں جو ٹیکنوکریٹس اس دور میں پیدا ہو جاتے ہیں ان کی بھی منظور نظر تھی. اور انہوں نے ہر دور نے, ہر سیاستدان نے ہائیڈرو ڈیولپمنٹ کو بھی ڈسکریج کیا, ونڈ کو بھی ڈسکریج کیا, اور سولر کو بھی ڈسکریج کیا. جی سر. جی میں پھر اب ہم ذرا وی ہیو ناؤ انٹرڈ انٹو ویڈز, دیٹس واٹ آئی وڈ کال اٹ. جی, کہ ہم پھر بگ پکچر مس کر رہے ہیں. جی, ہم اگر چلے جائیں گے یہ ٹیکنالوجیز پہ کیا ہونی چاہیے تھی کیا نہیں, میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں اور ہم نے بنائی, وہ پروکیورمنٹ پالیسیز ہے, ٹھیک ہے. ابھی بھی جو پالیسی ہے وہ اگین وہ پروکیورمنٹ پالیسی ہے. اس سے اوپر ایک اور دنیا ہے جی, وہ ہے پلاننگ کی دنیا, کہ وہ جو ایویڈنس بیسڈ پالیسی میکنگ کیسے ہونی ہے. وہ اگر رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے 25 سال میں
اتنا اچھا کام نہیں کیا، شاید وہ ٹھیک کہتی ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ریجن میں موسٹ ایکسپینسو جنریشن ہم نے جنریٹ کر رہے ہیں. اب اس کی کیا مراحل ہیں وہ پوری انویسٹیگیشن رپورٹ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اگر ہم آج 25 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں تو باقی ہمارا ریجن 8-10 روپے میں کیوں دے رہا؟ کہیں تو ہم سے غلطی ہوئی ہے. تھوڑی سی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس ٹیکنالوجی کے تحت جو اینڈ پروڈکٹ کاسٹ آتی ہے 25 روپے، وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ اور جو انڈیجنس ریسورس ہیں، جو ونڈ ہے یا سولر ہے یا ہائیڈرو ہے، اس کی پرائس کیا ہے آج کے دور میں؟ پھر اس کو ہمارے پلانرز نے ان تینوں چیزوں کو کیوں نہیں اپنی اس پلاننگ میں ڈالا؟ دیکھ اگین اب میں بات وہی وہاں واپس شروع کرتا ہوں جی. یہ اس انداز سے ایک ایک ٹیکنالوجی لے کے آپ کی قیمت نہیں بنتی جی. آپ کی جو باسکٹ پرائس ہے اوور آل، آپ کو جو ڈیمانڈ پروفائل ہوتی ہے ڈیلی، سیزنل اور سالانہ کی جو پیک ہوتی، اس کے مطابق آپ اپنا ایک جنریشن مکس سلیکٹ کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میرا آج رینیوبل سستا ہے تو اس کو میں 70% کر دوں اور باقی میرا 70، کیونکہ آپ نے اس ڈیمانڈ پروفائل کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی ہے. آپ کو وہ پیکنگ پلانٹ بھی چاہیے، آپ کو وہ جو لوڈ فالوئنگ کیپیبلٹی چاہیے، جو آپ کو ریمپ ریٹ بھی چاہیے. اچھا، اب پھر مجھے اجازت دیں کہ میں امجد صاحب سے بھی اس حوالے سے جی. فیاض صاحب نے جو بات کی انرجی پلاننگ کی بات، میں آپ کو ان کی تھوڑی سی بات میں کمپلیمنٹ کروں. آج تک پاکستان کے اندر جی الیکٹرسٹی انرجی مکس کوئی نہ ڈیزائن ہوا ہے نہ اس کی پلاننگ ہوئی ہے. صحیح. ہم اگر جن ٹیکنالوجی کی طرف موو کیا ہے وہ ہماری ایمرجنٹ پلاننگ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ہم LNG کی طرف چلے گئے. ہمارے پاس اور آپشن نہیں تھا تو ہم کول کی طرف. کبھی بھی ہم نے سسٹینیبل انرجی مکس ڈیزائن ہی نہیں کیا، ایسا مکس جو کہ کنزیومر اسپیسیز کا بوجھ نہ پڑے. اب میں آپ کو بتاؤں پرابلم کیا ہوتی ہے جب ہم تھرمل کی طرف جاتے ہیں. جب یہ LNG کے کانٹریکٹس ہوئے اس وقت فیول پرائز LNG کی بہت کم تھی. ٹھیک. اور جیسا کہ ہم انٹرنیشنل پروکیورمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ پروجیکٹ، تو اس کی وولیٹائلٹی اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے. وہ آپ کی کبھی بھی وولیٹائل ہو سکتی ہے، نیچے اوپر ہو سکتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ان ایگریمنٹس کے 3 سال کے بعد وہاں پہ LNG کی پرائز انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی، فیول کمپوننٹ یہاں پہ شوٹ ہوا، اور جیسا کہ فیول پاس تھرو ہے تو اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ جو آتا ہے وہ آپ کو آتا ہے کنزیومر پہ. یہاں پہ ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ پرائز اسٹیبلٹی کی جو بات کی گئی، وہاں پہ پرائز وولیٹائلٹی ہے، یہاں پہ پرائز انسٹیبلٹی ہے. جب ہم رینیوبلس کی بات کرتے ہیں اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس وقت جتنا میں چیزوں کو سمجھتا ہوں، جتنا میں نے کام کیا ہوا ہے، آپ آگے 2-3 سال اس پہ بیٹ کر سکتے ہیں کہ جی ونڈ اینڈ سولر کی پرائزز میں پلس مائنس چینج اتنی % آ سکتی ہے. آپ ایک سیف فور کاسٹ لگا سکتے ہیں جو کہ زیادہ نہیں ہے. تو جہاں پہ آپ کی وولیٹائلٹی انوالو ہے ہم نے ان ذرائع کو چھوڑنا ہے. اچھا، اور ایک اور بات میں ایک بات کی وضاحت یہاں پہ کروں کہ اس کنسیڈریشن کے علاوہ ایک اور بنیادی کنسیڈریشن ہے جو ہم نے شروع سے مس کی ہے کہ آپ کا NSR اپنے انڈیجنس لوکل ذرائع پہ ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے. ابھی بھی آپ زیادہ تر آپ جو فیول ریسورسز لے رہے ہیں، امپورٹڈ لے رہے ہیں، یہ چیز آپ کے لیے بہت خطرناک ہے کاسٹ وائز بھی، اور اس کے یعنی کاسٹ کے علاوہ بھی جو رسک بنتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو آپ ان آپشنس کی طرف جائیں جو آپ کے نیچرل انڈیجنس لوکل ریسورسز ہیں، ان کو ٹیپ کریں. یہی اسٹریٹجی. ڈاکٹر صاحب میں جاؤں گا، پھر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے یہ جو اس وقت 100 بلین کی چوری یا 35 بلین کی چوری جو بھی اس وقت بتا رہے ہیں، ہم نے یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس کمیٹی نے یہ جو ہماری ڈسکوز ہیں ان کو بھی انہوں نے اکاؤنٹیبل بنایا ہوگا؟ نمبر 1، کیا انہوں نے نیپرا سے بھی انٹرویو کیا ہوگا، PPIB سے بھی انٹرویو کیا ہوگا؟ اور ان ڈسکوز سارے جو ہمارے پاکستان میں اس وقت ڈسکوز جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں کہ لائن لاسز ان کے ذمہ ہیں اور جو ریکوریز جو ہیں ان کے ذمہ ہیں، اس حساب سے بھی کسی نے ان سے پوچھا ہوگا؟ جی، اس کمیٹی میں مجھے جو اس کی نوٹیفیکیشن میں یہ سارے ادارے، شاید ڈسکو کے ریپرزنٹیٹیو اس میں اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن نیپرا کا، CPPAG کا، NTDC کا، تو ان اداروں کے یا PPIB سے ان اداروں کے ممبرز اس کمیٹی میں ہیں. تو یہ کہنا کہ ان اداروں کی فیڈ بیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو انہی اداروں کے لوگ اس کمیٹی میں ہیں. اور یہ اس کو ہم بار بار میرے خیال میں یہ لفظ چوری کا شاید استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ 100 بلین اوور لیٹس سے لاسٹ 20 years or so. میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا کہ پلاننگ کا ایک غلط فیصلہ، جی، جیسے ہم نے 4th RLNG کا جو پلانٹ ہم نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ لینا ہے، اب اس کا فائنینشیل امپیکٹ
اگر وہ 66% پہ انرجی ہو اور باقی اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی دینی ہو تو تقریباً 95 بلین روپیز ایک سال کا امپیکٹ. جی بالکل. ایک سال کا. یہ تو 25 سال کی بات. تو دس از پینٹس ایز کمپیئر ٹو دا بگر اسکیم آف تھنگس. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا اس پہ ہم نے کافی ٹائم لگا دیا ڈسکشن میں. اس پہ ضرور انہی لوگوں کا ان پٹ اس میں شامل ہے جو ان اداروں میں ہیں, اور میرے خیال میں وہ بھلے لوگ ہیں اور انہوں نے اچھی اس کی انویسٹیگیشن کی ہوگی, لیکن ذمہ داری بھی اسی ادارے کی ہے. جی جیسے میں نے کہا سسٹم جی, میں امجد صاحب کی رائے لے لوں ذرا. محمود صاحب, اس میں جو ایک بنیادی فیکٹر ہے میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا جس کا ابھی تک ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا, وہ ہے کہ ان سارے آئی پی پیز میں ساورن گارنٹی آف دا گورنمنٹ انوالو ہے. وہ ساورن گارنٹی کیا ہے؟ وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جتنی پیمنٹس آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگی سی پی پی اے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو انشور کرے گا کہ جی وہ آپ نے ان کو پیمنٹس کرنی ہے جو بھی سائنڈ ایگریمنٹس کے مطابق ہے. یہ بات جو ہے یہ لیگل سائڈ ہے اور یہ اس چیز کو مزید مشکل بنا دیتی ہے. اسی لیے آئی پی پیز نے جب یہ رپورٹ دیکھی ہے تو ان کا جو آف ٹیک آ رہا ہے کہ جی 600 بلین آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں پچھلے کئی سالوں سے, جو کہ ہم ابھی تک اپنا سافٹ ویئر سائٹ بتا رہے ہیں وہ ابھی تک ہمیں پے نہیں ہوئے ایز پر دا ایگریمنٹس. تو ایگریمنٹس صرف ایگریمنٹس نہیں ہے, اس کے پیچھے گورنمنٹس کی ساورن گارنٹی بھی انوالو ہے. تو اس کو جب آپ ایبروکیٹ کرتے ہیں, سسپینڈ کرتے ہیں یا اس کی ویری بیسس کو آپ کوشچن کرتے ہیں تو آپ کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ اس کے یہ ایک اور ریکارڈ ایکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن اچھا جی ہم مختصر کرتے ہیں چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا. اچھا آپ دونوں حضرات سے آپ رینیویبل کا کیا فیچر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ جو پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب ہیں ان کا دور آئے گا تو یہ فورن بیس امپورٹ بیس فیول پر ٹوٹل قدغن لگائیں گے, اس کو سٹاپ کر دیں گے, اور لوکل جو ونڈ کا, سولر کا اور ہائیڈرو کا ایک کلچر ڈیولپ ہوگا, لوکل انویسٹر کو لایا جائے گا تاکہ اس انڈسٹری کو بھی بوسٹ اپ ملے. اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. اس میں جو ذکر پہلے جو پلاننگ کی بات ہو رہی تھی کہ اب وہ انویسٹمنٹ لا کے مجھے کیا کرنی ہے, وہ رینیویبل کی طرف میرا فوکس ہونا چاہیے. اور یہی بات جب میں اپنا این ٹی ڈی سی کے عہدے پہ تھا یہی فوکس تھا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ڈیمانڈ کو انکریز کرنا ہے. ہمارا جو بیس لوڈ ہے وہ تو 7000 کو ٹچ کر رہا ہے. تو یہ ٹوٹیلٹی میں چیزیں دیکھنی ہے, صرف مجھے انویسٹمنٹ باہر سے لانے کا مقصد نہیں ہے. مجھے تو اپنے جیسے بھی عوان صاحب نے کہا انڈیجنس جو میرا فیول بیس ہے مجھے اس سیکیورٹی پہ مجھے جانا ہے. جی بالکل. تو اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے. اس کو یہ نہیں کہ میں آج 20% یا 30% کا نمبر اناؤنس نہیں کر سکتا انلیس میں یہ ایویڈنس بیسڈ پلاننگ کر کے بتاؤں کہ یس یہ میرے لیے کاسٹ افیکٹو ہے. تو اصل میں جو آپ نے کام کرنا ہے, 2 ادارے این ٹی ڈی سی اس کو پراپر انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے, نیپرا پراپر انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے, اور اداروں میں جب پروفیشنل لوگ کام کریں گے تو وہ ایک پروفیشنل ریزلٹ آئے گا. جی اچھا ہمارے ہاں اس میں جو ڈے ٹو ڈے اگر جو انٹرونشن ہوتی ہے وہ کسی طرف سے ہو, خواہ وہ منسٹری کرے, پرائم منسٹر کے آفس سے ہو, کہیں سے بھی ہو, وہ ادارے اپنا انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر سکتے. پھر ریزلٹس سیکیورڈ ہوں گے. جیسے ہم نے پہلے یہ کیوں ہماری کیپیسٹی پیمنٹ اتنی بڑی, ہم 7-8 ہزار. سر مجھے اجازت دیں گے, میں امجد صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں اسی حوالے سے. جی محمد صاحب, آپ نے جو بات کی ایک میں تھوڑے سے المیہ کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جب بھی پاکستان میں کسی سرٹن ڈائریکشن میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کو بڑے غیر اعلانیہ طور پہ اس کو بند کیا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے, اور اس کا اعلان نہیں ہوتا بلکہ الجھاؤ کریٹ کیے جاتے ہیں, تناؤ پیدا کیا جاتا ہے اور پورے سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. میں آپ کو 2 سیناریو اگر 2 منٹ مجھے دیں میں آپ کو سمجھ دوں تو یہ ناظرین کو بات سمجھ میں آ جائیں گی. دیکھیں یہ وہ پیریڈ تھا یا ہے ابھی بھی کہ رینیویبلس کا پوٹینشیل آپ کا ونڈ, سولر کا, بایو ماس کا پروون ہے. پروون کا مطلب ہے کہ اس کے سیٹلائٹ میپنگ بھی ہوئی ہے, گراؤنڈ بیس ڈیٹا بھی آپ کے پاس موجود ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کے پاس بیسک فٹ پرنٹ, یعنی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا, آپ نے 1900 میگا واٹ تک آپ نے 1 گیگا واٹ ونڈ کراس کیا, تو بیسک فٹ پرنٹ بھی آپ کے پاس آ گیا. آپ کی پرائز ٹرانزیشن بھی ہوئی, 15 سینٹ سے آپ نے اسٹارٹ کیا, اس وقت ونڈ اینڈ سولر کا لوئسٹ ٹیرف آپ کے پاس موجود ہے, 5 سے 6 سینٹ آ رہا ہے. میپنگ ہو گئی, آپ نے اس کو پاپولر ٹیکنالوجی بنا دیا, آپ نے اس کو نیٹ میٹرنگ کی طرف لے گئے, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوئیں, اسٹینڈرڈس مینٹین ہو گئے. اب جو چیز آپ کے پاس رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ سسٹم انٹیگریشن کرنا, بیس لوڈ کی طرف جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا,
اس کی کرنا اور سسٹم ریپلیسمنٹ کی طرف جانا کہ آپ کے پاس ایکسپینسو جو فیول پلانٹس ہیں ان کو رینیویبل سے آپ نے ریپلیس کرنا. یہ ون سیناریو ہے, یہ ہم ٹیک آف پہ جا رہے ہیں. اچانک ہوتا کیا ہے کہ وہ پالیسی ختم کر کے نئی پالیسی بناؤ, بڈنگ کے حوالے سے بات کر کے اس پورے سیکٹر کو کنٹروورٹ بناؤ, فیڈریشن اور پرومس کے درمیان تناؤ کریٹ کرو, اور اس کے بعد آپ ایسی پالیسی لے جائیں جس میں گورنمنٹ کے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی کی گئی ہے, نئی پالیسی پتہ نہیں وہ اپروو ہوئی یا نہیں, اس میں آپ نے ٹیرف کے سارے آپشنز ختم کر کے کمپٹیٹو بڈنگ پہ بات لے گئے. اس میں آپ کے پاس فیڈ ان ٹیرف کا, کاسٹ پلس کا آپشن نہیں ہے, ماسوائے ان پروجیکٹس کے جو کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہوتے ہیں. انویسٹرز جتنے کنفیوز ہوئے ہیں اور یہ پوری پروسیس جو اس میں رکا ہے, میں آپ کو چھوٹی سی ایک اس کی میں نشاندہی کروں گا کہ ہم 2015 سے 2019 تک ہماری انٹرنیشنل رینکنگ جو تھی وہ ٹاپ پہ جا رہی تھی, بیسٹ 40 میں ہم نہیں تھے. ہم اس کے بعد جمپ لگا کے 26 نمبر پہ آ گئے, گلوبلی اٹریکٹیو کنٹری. آج پچھلے سال ابھی میں نے 2-3 مہینے میں رپورٹس پڑھی ہیں, ہم نے ان اسکیل پہ نیچے آئے ہیں. آج ہم نے 26 سے 36 نمبر پہ آ گئے بیکاز آف دیز پالیسیز اور یہ کنفیوژنز. ان دا ریلیم آف انرجی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کے جو فیصلے ہیں, ابھی کچھ ہوتا ہے, کل کچھ ہوتا ہے, پرسوں کچھ, اور وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 8-9 سال سے, اور آپ کے جو ایکسپرٹس جو پروفیشنل ادارے ہیں, میں سمجھتا ہوں اور میں کنونس ہوں کہ وہ آپ کا نیپرا ہے, وہ آپ کا سی پی پی اے ہے, وہ آپ کا پی پی آئی بی ہے, وہ آپ کا اے ڈی بی ہے, ان کو اگنور کر کے کسی اور جگہ پر فیصلے کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اتنی شاید ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ شاید نہ دے سکوں کہ فیصلے کروائے تو انہی ڈپارٹمنٹ سے جاتے ہیں نا, سائن تو یہی ڈپارٹمنٹ کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, تو اگر کہیں اور فیصلے ہوتے ہیں تو یہ ادارے کیوں ہونے دیتے ہیں؟ تو ہمیں بات جو اگر سیدھی کی جائے وہ یہ ہے, ان اداروں میں وہ جو پروفیشنل انٹیگریٹی کیسے آئے گی اس پہ دھیان کرنا ہے. لیڈرشپ بنانی ہے یا بنی بنائی لانی ہے, ٹیم بلڈنگ کرنی ہے, تو ہم نے وہ اپنے اداروں میں اتنے سالوں میں وہ کمی چھوڑی ہے. جی ڈاکٹر صاحب مجھے ٹائم دے ذرا, میں یہ امجد صاحب سے بھی رائے لے لوں. میں ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا کہ اب گورنمنٹ کو, موجودہ گورنمنٹ کو جی اس سچویشن میں تخصیص کرنی ہوگی کہ کون سے لوگ آپ کے لیے کارآمد ہیں اور جو لوگ آپ کو پیارے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے کارآمد لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ پیاروں پہ ریلائی کر رہے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو آتا رہے گا, تو آپ کو ایج ووٹ دینا پڑے گا. آپ کے لیے وہ لوگ امپورٹنٹ ہیں جو اس سارے معاملات کو سمجھ کے آپ کو صحیح فیصلے کی نشاندہی کر سکیں, جو کہ نہیں ہو رہا. تبھی آپ صحیح فیصلہ سازی کی طرف جائیں گے. اور مجھے کہنے دیں کہ یہ فیصلے انہی اداروں میں بیٹھ کے ہوئے ہیں, یہی ادارے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, یہی ادارے ڈیفینڈ کرتے ہیں, تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو گورنمنٹ کو مزید ان ایشوز پہ ٹائم ضائع کرایا جا رہا ہے کہ جی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. آپ پورے چیز کو بریکٹ کر رہے ہیں بجائے یہ کہ آپ مس اپروپریشن تلاش کریں کہ کس سے کیا زیادتی ہوئی ہے. انڈیویجول مس اپروپریشن کی طرف آپ جائیں, یہاں پہ جا کے تو گورنمنٹ کے لیے. اچھا سر, مختصر آخری, یہ ٹیرف کو نیچے کیسے لایا جائے, کنزیومر فرینڈلی ٹیرف کس طرح سے آ سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاور سیکٹر میں 2 منٹ مجھے دیں. پاور سیکٹر کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ نے فیصلے وقت سے پہلے کرنے ہوتے ہیں. آج کا خمیازہ جو ہم بھگت رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ پہ اس کا بوجھ نہیں آتا, لیکن یہ پچھلی گورنمنٹس کا ہے تناؤ ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. لیکن آج کے بعد اگر ریٹس بڑھیں گے تو وہ موجودہ حکومت کا قصور ہوگا. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ کے پاس آج بھی سسٹینیبل انرجی مکس نہیں ہے جو کہ چیپسٹ ریٹس پہ آپ کو بجلی پرووائڈ کرے. 60% آپ کی جنریشن کاسٹ ہے, 20% آپ کی ٹرانسمیشن کاسٹ ہے. وہ لاسز بھی ایکومولیٹ ہو رہے ہیں, تو آپ نے لاسز ریڈیوس کرنے ہیں. آپ نے ان ذرائع کی طرف جانا ہے جو کہ چیپر ریسورسز ہوں, انڈیجنس ہوں, جس میں پرائز اسٹیبلٹی ہو کہ آپ 3-4 سال کے بعد پرائز زیادہ بڑھے گی نہیں. تیسری چیز جو ہے اس میں ٹیکسز کم کیے جائیں جو کہ 20% جو ہے آپ کے پورے اس میں باسکٹ ٹیرف میں 20%. جی آخری جناب میرے پاس آخری جو سٹیٹمنٹ میں دینا چاہوں گا, جی آپ کی ساری بہت توجہ ہو گئی جنریشن لانے پہ اور لگانے پہ. جی ساری کی ساری توجہ آپ کی, اگر ان کی کاسٹ کم کرنی ہے, ایک تو پلاننگ فنکشن کو امپروو کیا جائے, دوسرا انڈسٹریل گروتھ کی جائے. جب تک آپ کا یہ بیس لوڈ نہیں بڑھے, آپ کی پراپر یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی, ہماری کیپیسٹی پیمنٹ کا سپریڈ نہیں بڑھے گا, نہیں ہو سکتی. سو پروفیشنلز, ٹیم بلڈنگ اور جو کنزیومر لیول پہ آپ کی ڈیمانڈ جو اس کو گرو کیا جائے, اس میں اکنامک ٹیرف ہو, اس میں کچھ اور طریقے ہوں,
کئی انوویٹو طریقے ہیں. صاحب تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس آج کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے آنے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ٹاپ پر بندہ ٹھیک ہو تو نیچے ادارے بھی ٹھیک رہتے ہیں اور وہاں کوئی کرپشن یا کوئی وہاں اس قسم کے غلط فیصلے نہیں ہوتے. جناب وزیر اعظم, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج بھی آپ کے پاس ادارے تو وہی ہیں. مثلا میں مثال دوں گا آپ کے پاس سی پی پی اے کی, کہ وہاں کا جو سی ای او ہیں وہ گزشتہ 3 یا 4 سال سے وہاں کام کر رہے ہیں. ان کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا اور اب ان کے کانٹریکٹ کی رینیول کے لیے آپ نے ان کے انٹرویو کال کیے گئے, لیکن آج 1 سال ہو گیا اس پر فیصلہ نہیں ہوا اور حال ہی میں ان کی فائل آپ کی کیبنٹ میں گئی, دوبارہ ڈفرڈ ہو گئی. مجھے بتائیے کہ وہ جو سی ای او بیٹھا ہوا ہے وہ شخص کس طرح سے انڈیپینڈنٹلی یا پروفیشنلی فیصلے کرے گا, جبکہ وہ صبح آتے ہیں اور وہ آخری دن سمجھ کر اپنے دفتر میں آتے ہیں اور شام کو چلے جاتا ہے وہ شخص. تو اس طرح سے آپ کے ادارے کبھی بھی وہ جان نہیں پکڑیں گے, وہ پروفیشنل نہیں ہوں گے, ان میں اسٹرینتھ نہیں آئے گی, وہ عوام کے مفاد میں فیصلے, دیرپا فیصلے, لانگ ٹرم فیصلے نہیں کر سکیں گے. اسی طرح نیپرا ہے, اس کا چیئرمین بھی آپ نے حال ہی میں لیا ہے, وہ ایک پروفیشنل آدمی ہے. آپ کی اہم ترین میٹنگوں میں ان لوگوں کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے, ان سے آپ رائے لیں اور ان کو اکاؤنٹیبل بنائیں, ان کو ٹارگٹ اکاؤنٹیبلٹی, ان کو ایک ٹارگٹ دیں اور اس کے بعد اکاؤنٹیبل بنائیں. آپ دیکھیں گے یہ ہمارے ریٹ بھی کم آ جائیں گے, ہمارا یہ انڈسٹری جو ہے یہ ترقی بھی کرے گی اور لوگوں کو سہولت بھی ملے گی. آج ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اسی انرجی جو اسپیشل کو لے کر پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.